बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी मामलात किस समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन फंडिंग / ममनुआ फंडिंग के हवाले से एक फैसला सामने आया। उस फैसले को लेकर चहमगोइयाँ हो रही हैं, दोनों जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला भी हो रहा है। कुछ एक्शन लिए जाने के हवाले से खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 62-63 के तहत एक्शन होगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हो सकता इमरान खान के खिलाफ, कुछ का कहना है कि निशान वापसी हो सकती है और कुछ का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब की वापस पाकिस्तान आने के हवाले से भी कुछ इतलात हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बिदबे लफ्ज़ों में इसका जिक्र किया है कि जो कमिंग इलेक्शंस हैं उससे पहले नवाज शरीफ साहब की मुमकिन तौर पर पाकिस्तान वापसी हो सकती है, ऐसे उन्होंने इशारे दिए हैं। कौमी असम्बली ने दूसरा तरमीमी बिल जो है मंजूर कर लिया है नैब का। ये बिल कितना अहम था और इसमें जो सदर पाकिस्तान के इख्तियारात हैं जजेस की तकर्री के हवाले से, उसका भी आज जिक्र करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट। पीजे मीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू का आगाज़ बुखारी साहब सर मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आई वुड वांट टू हैव योर ओपिनियन ऑन जो डिसीजन आया फॉरेन फंडिंग के हवाले से, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशनिंग, और फिर ये बताइएगा कि इसके मुमकिन तौर पर उनके ऊपर या उनकी जमात के ऊपर या उनके लीडर के ऊपर क्या असरात आप देख रहे हैं जो प्रैक्टिकली वाकई होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बहुत शुक्रिया आपका मुर्जा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया मुझे। देखिए, जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है, ये फैसला बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसे ये कहना जो फवाद चौधरी ने कहा कि बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है, ये तो बिल्कुल बेमानी और बेतुकी बात है। 8 साल लग गए ये फैसला और इस नतीजे पर पहुंचते पहुंचते, और बहुत सारी रीजन जिसकी जो है वो खुद पीटीआई थी, जिन्होंने इसके 60-65 के करीब अल्तवा मांगे, फिर उन्होंने कहा ये आप सुन ही नहीं सकते हैं वगैरह वगैरह। एक लंबी तारीख है, उसके बयान में वक्त लगेगा। तो ये कहना कि ये फैसला जल्दबाजी में किया गया बिल्कुल बेमानी बात है। और जितनी तफसीलात इसके साथ अटैच्ड है, जितनी डिटेल में उन लोगों तक के नाम है, अफराद के नाम है, कंपनियों के नाम है, मुल्कों के नाम है, तो जहां तक फैसले की गंभीरियत का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के लिए लम्हे परेशानी है। जरूर उन्हें परेशान होना चाहिए। और फिर आज जो पीडीएम की हुकूमत, जो एलाइज की हुकूमत है, उसने जो फैसले किए हैं, उन फैसलों की तरफ अगर आप एक नजर दौड़ाएं तो ईसीएल में नाम डालने से लेके अफराद की गिरफ्तारी और इमरान खान के जो करीबी साथी हैं उनकी गिरफ्तारियों की बात हो रही है। तो ये मामला इस तरह से लाइट लेना, जिस तरह से शेख रशीद साहब गालबन इसका आदत के मुताबिक मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिस कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी सीरियस थिंग। एक तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब मतला कर रहे हैं उनसे कि कल कोशिश ना करना रेड जोन आने की, ये किसी के बाप को भी हम इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ घुसे। ये तजर्बा एक दफा पहले पीटीआई कर चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्शन रिपीट होगा, क्योंकि हर दफा सुप्रीम कोर्ट उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस के ऊपर जिन्होंने तमाम और अक्सर फैसलों के केसेस के फैसले किए हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, उनके ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही हैं। लिहाजा उनसे ये तवक्को करना, जिस तरह शेख रशीद साहब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा वो उड़ा के रख देगी, ये सब जो है ये बेतुकी, बेमानी, बेवक्त की रागनी है। इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इसने कोर्ट के जजेस के ऑनर पर, उनकी यानी जो इज्जत है और एहतराम है, उस पर बहुत सवालिया निशान उठा दिए हैं। ये बिल्कुल ऐसे तासुर देने की कोशिश करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के वो 3 जजेस या पूरी सुप्रीम कोर्ट शायद एक्सटेंशन है एक पीटीआई की जजेस विंग की। ऐसा नहीं है, मुल्क का कानून है। और जिस तरह के फैसले की तफसीलात हम देख रहे हैं, उसमें से बच निकलना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। वैसे तो कोर्ट की मर्जी है, वो जो चाहे फैसला करे, लेकिन जितनी तफसीलात के साथ तमाम जो ट्रांजैक्शंस है, उसके जो जितनी उसकी तफसीलात मौजूद हैं, वो मुझे नहीं लगता। मिसाल के तौर पे ये फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग की जो बकवास शुरू की गई, जो बिल्कुल मेरे नजदीक बकवास है, मैं एक एज ए लॉ स्टूडेंट कह रहा हूँ, ये जब इसमें गैर मुल्कियों के नाम है, जब इसमें गैर मुल्की कंपनियों के नाम है, जब इसमें दीगर ममालिक के नाम है जहां से फंडिंग आई, तो और फॉरेन फंडिंग क्या होती है? उसके साथ कोई मोती लगे होते हैं? ठीक है। तो मेरे ख्याल से, मेरी जाती राय है ये, आई कैन बी रॉन्ग, कि ऐसा अगर आपने नॉन पाकिस्तानी से लिया है, नॉन फ्रेंडली कंट्री या मतलब किसी भी गैर मुल्क की कंपनी या मुल्क से आपने पैसा लिया, दैट्स ए फॉरेन फंडिंग, दैट शुड बी ट्रीटेड लाइक ए फॉरेन फंडिंग। अभी तो ये पंडोरा बॉक्स जो है, ये सिर्फ 2011 से 2018 तक का या 2013 से 18 तक का, 18 से अब तक का जो है वो जिसके किस्से सरेआम है, चाहे वो गोगी का हवाला है, चाहे वो बुजदार की करप्शन है, ये अभी एक दूसरा पंडोरा बॉक्स मजीद खुलेगा। तो मेरे ख्याल से घेरा तो तंग है,
اب اس میں سے کیسے نکلے گی پی ٹی آئی, کیسے نکلیں گے عمران خان صاحب, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ اس کے اثرات دیکھیں تو ایک دن میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا 15 روپے کم ہو جانا بھی تو کسی معجزے سے کم نہیں ہے نا. کریکٹ. تو میرے خیال سے بہت محتاط چلنے کی ضرورت ہے. اٹس اے ٹائٹ روپ واکنگ فار پی ٹی آئی ناؤ. عمران خان صاحب اس طرح کی آن سلاٹ سے اپنے گلے سے یہ ٹاک نہیں اتار پائیں گے. ہی ول ہیو ٹو سٹ اینڈ ٹاک. آپ میرے ساتھ رہے گا. پی جے میر صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ بخاری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ اب تمام تر نظریں سپریم کورٹ کی جانب ہے. 62-63 کی کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کارروائی ہو سکتی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی, یا ان کی پارٹی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ اسی عدالت کے پاس جانا ہے جس عدالت کے اوپر آلریڈی جو ہے موجودہ حکومت بہت ساری کنسرنز, کوشچنز, آبجیکشنز, بہت ساری چیزیں ریز کر چکی ہے. فار ایگزامپل بینچ فکسنگ والا معاملہ بھی, یا اسٹیٹمنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ہمارے سامنے آئی. مائی کوشچن از کہ کیا انہی سے جو فیصلہ آئے گا اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, اور انہی سے امید لگانے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ان کے پاس, کہ جو کچھ ہی ماضی میں اس کے حوالے سے کہہ چکے ہیں, تو کیا دے ول اونلی ریلائی آن اٹ. ون اینڈ دی ادر از کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کے آگے بند باندھنا بڑا مشکل ہے. پی ٹی آئی اس وقت ایک, جس طرح بخاری صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک سیلاب نما سی ایک انہوں نے صورتحال اختیار کی ہے. دیئر پریزنس از ان موسٹ پارٹ آف پاکستان. سو بند باندھا جا سکتا ہے ان کے آگے, پریکٹیکل ہوگا. اس کی دو چیزیں. ایک تو پہلے الیکشن کمیشن یہ 8 سال سوتی رہی ہے, یہ اس کو کتنی دیر کیوں لگی ہے. یہ ایک اب یہ لاسٹ منٹ پہ یہ کروشل پوائنٹس پہ یہ اپنے فیصلے دیتے ہیں. کوئی مسلم لیگ نون کے خلاف دے دیتا ہے, کوئی پی ڈی ایم کے خلاف دے دیتا ہے, کوئی پی ٹی آئی کے. یہ ہم lastminute.com یہ جو ہے نا کروشل آپ کہہ لو کہ اپنے ڈیسیژنز, تو آپ اس کو کوشچن کریں. دوسری چیز ہے فارن فنڈنگ میں, تو ہمارا پورا ملک فارن فنڈنگ پہ چلتا ہے, اور کیا انٹرنل فنڈنگ پہ چل رہا ہے. آپ جو لون لیتے ہیں واٹ آر دے, دیٹس فارن فنڈنگ. یہ آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں, کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ پاکستان کا پیسہ ہے, دیٹ از آلسو فارن فنڈنگ. آپ کو دیتے ہیں بٹ دین یو ری پے دیم بیک. دا کوسچن ہیئر arises where it suits you it's okay, where it doesn't suit you it's not. Coming to this particular case, اس particular case میں عمران کی پارٹی نے ایک غلط ایفیڈیوٹ دیا ہے جس پہ وہ ان پہ ایک کمپلیکیشن آئے گی 62-63 کے اوپر. اب بات آتی ہے کہ ایز فار ایز الیکشن کمیشن از کنسرن, اس پہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے ایکسیپٹ ان کے پیسے. اب وہ آج دیکھیں نا اخبار میں کیا کہ ہم ان کے پیسے کانفیسکیٹ کر سکتے نہیں ہیں. آپ کریں گے, یہ آپ کریں گے, دیٹ از دا لا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں آپ کریں گے, تو اس کے بعد آپ یہ جو لوگ کہتے ہیں بین, یہ بین نہیں ہے, ان کو ٹیمپریری بین لگے گا. اور ٹیمپریری بین جو لگے گا وہ کیا, اس کی کیا مدت کیا ہوگی, اس کی ٹائم کیا ہوگا, that again remains to be decided by the authorities. But here ہم ہر چیز کو ایک وہ کہہ لیں نا. اب آج دیکھیں مولانا فضل الرحمان وہ لے کے بیٹھ کے اپنی ایک دکان, ہاں جی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, ای سی ایل پر ڈال دو, کبھی نواز شریف کو ای سی ایل پر ڈال دو, شہباز کو ڈال دو, اس کو عمران کو, زرداری کو. ہم ای سی ایل کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کرتے. ہر جگہ ای سی ایل پہ اس طرح کوئی بھاگے جا رہے ہیں, کوئی نہیں بھاگتا. نواز شریف شہباز کے ساتھ دونوں میں, بلکہ بے نظیر تینوں کے ساتھ میں واپس آیا ہوں. کوئی بھاگنے کی یہ نہیں کرتا کہ ہم بھاگ جائیں گے, نہ ہی عمران بھاگے گا. دا کوسچن از ہم یہ جو ہائپر ٹینشن کریٹ کر دیتے ہیں عوام کے اندر اور ایک ڈویژنس کریٹ کرتے ہیں, دیٹ از مور الارمنگ and that is more dangerous than anything else. جو کورٹ ہے, court knows the law, they know how to implement the law, they know how to execute the law. ہم یہاں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلانا ہوگا. No, آپ نے اس کے لکونس دیکھنے. ابھی اگر احمد اویس صاحب آئیں گے, he will be probably in a better position than both myself. لیکن سر انہی عدالتوں سے ایکسپیکٹ کرنا, جو میرا کوشچن کا پہلا ہاف تھا, کہ انہی عدالتوں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ٹرانسپیرنٹ اس کا جو ہے وہ فیصلہ کریں یا ساری پروسیڈنگز کریں جن کے اوپر آپ آلریڈی بہت سارے کنسرن اور ڈاؤٹس ریز کر چکے ہیں. سو یہ جو سارا ٹینیور ہوگا اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیا آپ کا کہنا ہے. آپ یا تو کورٹس کو ڈاؤٹ کریں اور کہیں کہ دے آر بنانا کورٹس, تو وہ ایک بات ہے. اگر تو آپ نے اس ملک کو چلانا ہے, یو ہیو ٹو ایکسپٹ دی ڈیسیژنز آف دی کورٹ. یہ نہیں ہے کہ میرا ڈیسیژن آنا چاہیے یا پی ٹی آئی کا آنا چاہیے یا دوسرے کا پی ڈی ایم کا آنا چاہیے. دا ڈیسیژن از آف دا سپریم کورٹ. ہم نے اس کو ریسپیکٹ دینی ہے, ورنہ اگر آپ اسی کو چیلنج کرتے رہو گے, ہاں آپ بات کرو ان کے ڈیسیژنز کے اوپر, بٹ وٹ ایور ڈیسیژن دے گیو, اگر تو آپ کو رائٹ آف اپیل ہے, یو گو ٹو somewhere else. اگر نہیں ہے تو then you have to accept it. The question is جب آپ ان باتوں پہ آ جاتے ہو, آپ ملک کے اندر اور انٹرنیشنل آپ کی جو کمیونٹی ہے, جو آپ کے انویسٹرز ہیں, آپ ان پہ ایک کا بہت میں سمجھتا ہوں دباؤ ڈالتے ہو, جس طرح آپ نے ریکیٹیک کے ساتھ
حال کیا ہے. یہی پھر آپ جو فیوچر کے انویسٹرز ہیں وہ بھی ڈر کے آپ کے ملک میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. بخاری صاحب سر یہ فرمائیے کہ بعض گشت تو بخاری صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. آپ فرمائیے گا سر پی جے میر صاحب کہ ایک بحث یہ چل پڑی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب واپس آ جانا چاہیے, اور آج اس کا ایک کیا کہنا چاہیے اشارہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دیا, بہت سارے ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اٹ از ناؤ دی ڈائر نیڈ ہی شوڈ کم. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ کیا ان کے لیے ابھی بھی واپس آ کے آپریٹ کرنے کا اور مارکیٹ کیپ یا ووٹر کیپ حاصل کرنے کا مارجن بچا ہے, یا اٹس آلریڈی لیٹ. ون دی ادر از جس کورٹ کا اور جس لا کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے وہ لینڈ کریں ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے پی جے میر صاحب؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, ان دا سینس کہ وہ لینڈ کریں گے تو وہ اریسٹ ہوں گے. دیٹ از واٹ دا لا از. وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نہیں کہہ رہے ہیں, کوئی نہیں کہہ رہا, وہ قانون ہے. تو قانون کے تحت پھر وہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے نا, تو پھر آپ نے میاں صاحب کو اریسٹ تو کرنا ہے. اب سیکنڈلی جب وہ آ جاتے ہیں جیل میں آتے ہیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں ان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ جیل میں اپنا ٹائم گزار دیں, بیکاز از ناٹ, لوگ بڑا وہ بنا لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آج یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, and he is all that hearty and all that. No, he's not. He's not in good health at all. وہ منہ سے ان کی شکل سے جو نظر آ جائے فائن ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا آگے رستہ کیا ہے. نواز شریف if he comes back, کیا جیل کے اندر کیا ان کے پاس وہ ایک وہ دباؤ ہوگا, وہ انتھوزیازم ہوگی کہ لوگ اٹھ کے آ جائیں, جس طرح مولانا کوثر نیازی 70-80 ہزار ووٹ سیالکوٹ کی جیل میں رہ کے پیپلز پارٹی کے الیکشن میں جیت گئے تھے. کیا وہ وربلا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک کروشل پوائنٹ ہے پی ایم ایل این کے لیے کہ وہ آئیں. اگر وہ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کو بوسٹ ملے گا, کیونکہ اس وقت ان کو جو ڈیفلیشن ہو رہی ہے پی ایم ایل این کو ان پرٹیکولر ان دس پی ڈی ایم از کہ یہ فرنٹ لائن پہ ہیں. ان کو اس وقت جو آپ کہہ لو کہ جو بھی غیر مناسب لفظ اور یا گالیاں یا جو بھی پڑھ رہی ہیں وہ پی ایم ایل این کو پڑھ رہی ہے, باقیوں کو نہیں پڑھ رہی. تو بیسکلی ان کا جو امیج ہے, پبلک امیج ہے, دیٹ از لٹل بٹ ٹارنشڈ. حالانکہ قصور ان کا نہیں ہے, بٹ یہ فرنٹ لائن میں مار کھا رہے ہیں اور یہ بھاگ بھی نہیں رہے. سو بیسکلی اس سارے سیناریو کو بوسٹ کرنے کے لیے نواز شریف ہے, لیکن نواز شریف کین ڈو دا سیم اسٹیئنگ ان لنڈن. خمینی نے بھی تو کر دیا تھا نا, 15 سال باہر رہ کے وہ کیا ریولوشن لے کے آ گیا تھا وہ. سو آئی تھنک ٹائم ول ٹیل یو کہ یہ سٹوری کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, بٹ دس از این انٹرسٹنگ. بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ رہے گا بخاری صاحب, یہ سوال میں آپ کی طرف لانا چاہوں گا. سر یہ فرمائیے کہ نواز شریف صاحب کی واپس پاکستان آنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اشارے بھی ہمیں مل رہے ہیں, رانا ثناء صاحب بھی آج کہہ چکے ہیں, اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از دا ڈائر نیڈ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپس پاکستان آنا, ان کا جو ڈینٹ ان کی پارٹی کو پہنچ چکا ہے, اس کو وہ فکس کر پائیں گے؟ ون اینڈ دی ادر از دا مومنٹ ہی لینڈ ایز پر لا ہی ول گو ٹو دا جیل, ہاؤ وڈ ہی آپریٹ دین؟ میں آپ کے سوال پر آنے سے پہلے تھوڑی سی ایک وضاحت جو ہے وہ پی جے بی نے جو کچھ کہا ہے اس کی بہت ضروری ہے. ایک تو جو انہوں نے کہا کہ جی یہ lastminute.com فیصلے ہو جاتے ہیں, یہ فیصلہ lastminute.com نہیں ہے, یہ فیصلہ ATS.com ہے, اور اس کے اندر جتنی تفصیلات موجود ہیں وہ خود بولتی ہیں, چیختی ہیں کہ ہم پر کتنی محنت کی گئی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ, آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے نواز شریف کے آنے میں ایک ہی چیز حائل تھی, وہ یہ تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, اور یہ ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کیسز کا پریشر ہے وہ ہٹنا چاہیے. مثال کے طور پر ان کی اپیل جو لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے کیا ان کی سزا ٹھیک تھی یا غلط تھی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان, جس کو پی ایم ایل این فتنے کے نام سے اور فساد کے نام سے جانتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا واپس آنا بہت ضروری ہے. یہ بات نہ صرف ان کی پارٹی سمجھتی ہے, بلکہ جتنے بھی تجزیہ نگار اور اینالسٹ اور رائٹرز ہیں وہ بھی اس بات کی طرف مائل اور اس پر آمادہ ہیں کہ واقعتاً اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو پارٹی کی جو باغ دوڑ مختلف ہاتھوں میں ہے, غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے, جس نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے, اس کو اگر کوئی شخص سنبھال سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہی ہے. غیر محفوظ ہاتھ آپ نے ان کے بھائی کی طرف اشارہ کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی میں نے ان کی بیٹی کی طرف بھی اشارہ کیا, آپ غلط سمجھ رہے ہیں, دونوں کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے. ان کی بیٹی نے بھی کافی لٹیا ڈبوئی ہے, اگر آپ سمجھ رہے ہوں میری بات. جی جی جی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پارٹی اس کے دو آسپیکٹ ہیں. ووٹ بینک اس کا جو ہے وہ بھی نواز شریف کا ہے, جو اس کے ایم این اے ایم پی ایز الیکٹڈ ہیں وہ بھی نواز شریف کے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ شروع کریں پیپلز پارٹی کے دور سے, پھر مشرف کے طرف سے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے دور میں آ جائیں,
تو اس 13-14 سال میں صرف یہ 2 ہی کوششیں ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اس فیملی کے اندر لڑائی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ پارٹی جو ہے اس سے بکروں میں بٹ جائے. یہی کام نہیں ہو کے دیا، اور اس کا کریڈٹ کسی اور کا نہیں ہے سوائے نواز شریف کے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ ہارش ریالٹیز ہیں. بہت سارے بخاری صاحب، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف کی مرضی یا منشا کے بغیر پی ایم ایل این یا شہباز شریف صاحب بیٹھ کے وزارت عظمیٰ چلائیں. مطلب دیر واز ہز کنسنٹ. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بالکل کہ یہ تاثر اور یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ کام ہو. لیکن یہ جو مفاہمت کی پالیسی تھی، یہ ان کے بھائی اور ان کی بیٹی اور ان کے بھتیجے تینوں کی مشاورت سے ہوئی تھی. انہوں نے نواز شریف کو کہا تھا کہ ہمیں ایک چانس دیں، ہم دیکھیں کس طرح سے اس ساری صورتحال کو سنبھالتے ہیں. وہ چانس دینے پر وہ شاید نہ مانتے گھر والوں کی بات، لیکن اس میں سب سے بڑا رول جو 2 مین لیڈر ہیں، ایک آصف علی زرداری اور دوسرے مولانا فضل الرحمان، یہ 2 لوگ جو ہیں یہ انسٹرومنٹل رہے ہیں اس فیصلے میں. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو. تو یہ 2 لوگ جو ہیں انہوں نے الٹیمیٹ کردار ادا کیا، اور وہ اس کے اوپر راضی ہوئے کہ ایک الائز کی گورنمنٹ بنائی جائے جس کے اندر ساری پارٹیز آن بورڈ ہوں. یہ تجربہ ناکام رہا ہے ابھی تک. جہاں تک نواز شریف کے یا پی ایم ایل این کے آبجیکٹو کا تعلق ہے، یہ تجربہ ناکام رہا ہے، اور اب ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے. مگر یہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ آنے والے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ نہ تو انتخاب وقت سے پہلے ہونے جا رہے ہیں اور نہ ہی مسلم لیگ نون پرفارم کر سکتی ہے. تو لیکن یہ لیول پلینگ فیلڈ آخری بات عرض کر دوں، وہ یہ کہ بیک سٹیج ایفرٹس آر دیئر. یہ جو الائز کی حکومت بنی ہے، اس کے پیچھے بھی بہت ساری بیک ٹریک اسٹریٹجیز اینڈ وزیٹیشن کا تعلق ہے. لوگ جا کے نواز شریف سے ملے تھے. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کہہ دوں گا آپ سے کہ 4 بڑے سینئر ریٹائرڈ جرنیل گئے تھے یعنی لندن بات چیت کرنے کے لیے. تو بیک ٹریک ابھی بھی آن ہے. اس کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں انہونیاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، انہونیاں اب بھی ہو سکتی ہیں. آپ دیکھ لینا کہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھی کہیں بھی حکومت بنانے کے قابل، نہ کے پی کے میں، نہ سینٹر میں، نہ پنجاب میں، لیکن بنی نا. یہ انہونیاں ہی ہے نا، اس کو اور کیا کہتے ہیں آپ. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور نواز شریف کے آئے بغیر اگلے الیکشن کی ڈیٹ نہیں آنے والی، یہ میں آپ کو اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب، سر یہ فرمائیے گا، لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، بخاری صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ بنانی کس نے؟ ایک تو مجھے یہ بتائیے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی واپس پاکستان واپسی اگر نہیں ہوتی دین واٹ از دا فیوچر آف پی ایم ایل این / پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، یا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی ہے، یا ڈیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. اور یہ جو ڈیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے، یہ اسی لیے آپ کو ہر جگہ سے بریکس لگتی ہیں. اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی اور اس میں اتنا کانفیڈنس ہوتا تو نواز شریف آج جمپ مار کے پاکستان واپس آ جاتے. سو دا کوشچن ہے رائزز کہ مطلب دوسرا یہ کہ ان کی طبیعت خرابی کی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں جی، نہیں، طبیعت بالکل ان کی طبیعت خراب ہے. دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. یہ لوگوں نے بڑا ان کی وائف کے متعلق بھی بڑا شور مچایا تھا. تو مرتضیٰ، میں تو اسی فلائٹ پہ لنڈن جب آیا تھا تو ان کی جو وائف تھیں وہ میرے ساتھ ہی ٹریول انہوں نے کیا تھا. اور ان کی جو حالت میں نے دیکھی تھی سیٹ کے اوپر، خدا کی قسم مجھے ترس آ گیا تھا، رونا آ گیا تھا کہ یہ بیچاری اتنی ان کی تکلیف تھی. بٹ میڈیا کے اندر ادھر ادھر ہاں جی جھوٹ بولا، یہ وہ. دیکھو، یہ میڈیا کے اندر ایک تو یہ جو ہم بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں نا، یہ نہیں بنانا چاہیے. جو فیکچوئل چیز ہے وہ فیکچوئل چیز ہونی چاہیے. تو بیسکلی یہاں اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو ابھی بخاری صاحب نے ایک جو بات کہی ہے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ نواز شریف 2013 کے جو مینیفیسٹو تھا یہ نکل رہے تھے تو خود کہہ رہے تھے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے ملوں یا نہ ملوں. انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. نواز شریف ایٹ دا کور آف دا ہارٹ، آئی کین ٹیل یو، he does not trust People's Party. میں آپ کو بتا رہا ہوں، he doesn't trust People's Party. But he does not have any other option. اور میں واپس آیا تھا اس وقت کہ جب انہوں نے کہا، فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کولیشن گورنمنٹ سے باہر نکلیں گے. اور میں پھر اس کے بعد کیا تھا، بخاری صاحب کو پتہ ہے ساری چیز. میں گیا تو اس کے بعد شجاعت صاحب کے پاس کہ جی آئے آپ اکٹھے مل کے کریں. سو ان کی جو ہے نا فریکچرز وہ بہت ڈیپ ہے. ابھی یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں ایک صرف آدمی کے خلاف. 13 پارٹیز ہوئی ہیں عمران سینٹرک. آپ چھوڑ دو عمران کو. عمران will have his own fate. He will have his own ways. The question is آپ لوگ کیا کر رہے ہو عوام کے لیے؟ کیا آپ کا بیانیہ یہ صبح اٹھتے ہو عمران خان آپ کے گلے میں پڑا ہوتا ہے؟ اور یار کو عوام کا بھی تو سوچ لو.
ہم تو بات ہی عمران ان کی کر رہے ہیں دونوں کی. Is Imran that important? ڈیفینسو پالیٹکس بہت زیادہ ہو گئی ہے سر, ڈیفینسو پالیٹکس بہت زیادہ ہو گئی ہے. گندی پالیٹکس ہو گئی ہے کہ عوام بالکل سائڈ لائن پہ ہو گئی ہے اور ہم ادھر سے اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں. سو آئی تھنک ایک اس بیانی کو ہمیں چینج کرنا ہے, اس شفٹ کو چینج کرنا ہے. ایک آپ کے پاس ٹھنڈی ہوا آئی ہے, یہ $15 والی اچھی آئی ہے. Now let's hope it gets better. Because the more it gets better, فائدہ کس کا ہے؟ It doesn't matter PDM یا PTI یا anybody else. فائدہ ہے قوم کا. ہم نے قوم کو دیکھنا, ہم قوم کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم بات کرتے وہ کب آئے گا, وہ کب جائے گا, یہ آئے گا پھر کیا ہوگا, فلانا کیا ہوگا. This is all we want to talk about. تو I think مرتضی we need to grow out of this thing. ٹھیک ہے. بخاری صاحب سر یہ فرمائیے گا, عوام کا ذکر اب چھڑ گیا تو ظاہر ہے آئی ایم ایف کی جانب ہر کسی کی نظر تھی, لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے آئی ایم ایف والا جو معاملہ ہے وہ دبا ہوا ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ اگست کے آخر میں, کوئی کہہ رہا ہے نہیں سپٹمبر کے آغاز میں آئی ایم ایف سے پیسے آ سکتے ہیں. پہلے انیشل سگنیچرز ہو چکے ہیں, بورڈ سے سگنیچرز ہونا, آئی ایم ایف کی اپروول ہونا باقی ہے. سر یہ بتائیے, واٹ ایور از دا سچویشن آن گراؤنڈ رائٹ ناؤ, پاکستانی قوم اس پوزیشن میں ہے کہ اس مزید جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کو برداشت کر سکے ان ٹرمز آف انفلیشن, جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت مہنگائی کے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مہنگائی کا ایشو نیا نہیں ہے, نہ انفلیشن کا ایشو نیا ہے. عمران صاحب کا پورا دور اسی کے اندر گزرا تھا, آپ کے سامنے ہے. مہنگائی کی چیخ و پکار جو ہے وہ آج تازی شروع نہیں ہوئی ہے, بلکہ آج کی حکومت تو یہ کہتی ہے کہ سارا جو ہے انہیریٹڈ ایفیکٹ ہے کہ جو ان کی پالیسیز تھی, جو انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی تھی, ہم اس کو بھگت رہے ہیں. اگر آپ اس کو نان پارٹیزن ہو کے دیکھیں تو بات کوئی زیادہ غلط بھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پرسنالٹی کلٹ اس وقت پاکستان میں موجود ہے, کیا یہ ختم ہونے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ میں تو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہسٹری سے سیکھتا ہوں. آپ دیکھیے کیا ذوالفقار علی بھٹو چھوٹا پرسنالٹی کلٹ تھا, اس کے جنازے میں 9 آدمی تھے جس میں 3 گھر کے اور 6 فوجی تھے. کیا الطاف حسین چھوٹا پرسنالٹی کلٹ تھا؟ کیا حال ہے اس کا جو کہتا تھا میں جب چاہوں پاکستان کی سانسیں بند کر دوں؟ یہی ڈبل ایجا عمران خان صاحب کا ہے. تو یہ پرسنالٹی کلٹ جو ہے نا, اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے, یہ ساری زندگی کبھی رہتا نہیں ہے. یہ جو اب فیصلہ آیا ہے, یہ آہستہ آہستہ لوگ اس کو سمجھنا اور اس پر ریئیکٹ کرنا شروع کریں گے. یہ خان صاحب کے لیے سب سے بڑا ہتھوڑا ثابت ہونے جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتانے کے لیے ذمہ داری سے یہ بیان دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی اپنی اسی شد و مت کے ساتھ کھیلے گی کہ ہم تنکے کی طرح بہا کے لے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب 25 مئی کا جلوس شروع ہونے والا تھا, اس سے ایک رات پہلے کے بیانات اگر آپ ریکال کریں تو پتہ لگا کہ کل اسلام آباد سرفیس پہ نہیں ہوگا, یہ اڑ جائے گا اس سونامی کے ساتھ نا. پھر کیا ہوا اس سونامی کا, وہ حشر آپ نے دیکھ لیا. آج بھی یہی صورتحال ہے. رانا ثناء اللہ صاحب پھر ان سے کہہ رہے ہیں کہ مت آئیے گا کل ریڈ زون میں, کیونکہ آپ کے ساتھ اس سے بھی بری ہونے والی ہے. تو یہ پرسنالٹی کٹ جو ہیں اڑ جاتے ہیں اگر آپ کی پالیسیز نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی ایک سین سوال پوچھے کہ جیسے امیر صاحب بیٹھے ہوئے, بہت ہم ان کو مانتے ہیں, بڑے ان کے انالیسز ہوتے ہیں کہ ذرا خوبیاں تو بیان کر دیں پچھلے 4 سال کی, تو آپ کو پتہ چلے گا سوائے چور ڈاکو کے ترانے مشہور کرنے کے کام ایک رتی کا انہوں نے کر کے نہیں دیا ہے. یہ ریالٹیز ہیں. لسٹ تو سر بڑی لمبی ہے ان کی, وہ صحت کارڈ بھی کہہ رہے ہیں, وہ احساس پروگرام بھی کہہ رہے ہیں. the list is long. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس سے سارے مسائل حل ہو گئے لوگوں کی صحت کے, لوگوں کے چیریٹی کے پیسے سے یہ اپنے اسرائے اور یہ کھانا گھر کھول کے آپ نے دنیا کو تاثر دیا کہ یہ ہم نے کیا ہے. تو اس سے تو ملک نہیں چلتے نا, اس سے پاورٹی ختم ہوتی ہے. یہ تو قوموں کو بیگر بنانے کی ایک تحریک ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پی جے میر صاحب نے ہم کیا, دونوں سینئر ہیں میرے, جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا, ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانب پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو ہماری جاری ہے ملک کے سیاسی حالات کے حوالے سے. فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اور اس کی باز گشت آج بھی سنائی دے رہی ہے, اور نہ جانے کتنے دن جب یہ سارا معاملہ چلتا رہے گا. احمد اویس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر قانون دان ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو بھی فیصلہ آیا, اس فیصلے کو آپ بطور ایکسپرٹ کیسا دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سارے کے حوالے سے؟ یہ کسی بھی اعتبار سے اس فیصلے کو آئینی اور قانونی اعتبار سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ ایک کوسائی جوڈیشل فورم نے یہ قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے.
اور یہ امپارشل فیصلہ ہے، اس میں جوڈیشل آنیسٹی کو مد نظر رکھا گیا ہے. یہ تمام چیزیں اس میں آبزرو نہیں ہوئی. یہ بدنیتی پہ مبنی ہے یہ فیصلہ، اور یہ میلافائڈ ہے اس کے اندر. اور اس میں انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ حکومتی پارٹی سے مل کے وہ عمران کے پبلک امیج کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے، ٹارنش کرنے کے لیے یہ سارا فیصلہ اس طریقے سے لکھا ہے، اور اس کے پولیٹیکل امیج کو جو ہے عوام کی نظر میں خراب کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. آپ اس کو کہیں کہیں سے بھی دیکھ لیں اس فیصلے کو. مثلا پارٹی فنڈ کے متعلق ہے کہ پارٹی فنڈ جو باہر سے ان کو ریز ہوا ہے وہ سارے پاکستانیوں نے دیا ہوا ہے. کسی نان پاکستانی فارنر نے پیسے نہیں دیے ہوئے. انہوں نے میں بدنیتی سے، جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ایک جگہ پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک پاکستانی جو بڑا ویل پلیسڈ ہے وہاں پر، اس نے ڈنر ارینج کیا فنڈ ریزنگ کے لیے. 2 ڈنر ارینج کیے، وہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے وہاں پہ چیک دیا. اس کی وائف جو ہے وہ انڈین ہے، ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا. پیمنٹ جوائنٹ اکاؤنٹ میں سے چیک جو ہے وہ تو وہ دے رہے ہیں. تو میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ اسی طرح اور بہت سارے اس کے فیکٹرز ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا سر، یہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں کافی حد تک کلیئرٹی ہو گئی. اب یہ بتائیے گا کہ 62-63 کا بہت ذکر ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ کنفیوژن بھی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 62-63 کے تحت صادق امین نہیں رہے عمران خان، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، اس کی کارروائی اس میں نہیں ہو سکتی، سپریم کورٹ میں کیس جائے گا اور وہاں پہ جو ہے اس کے اوپر پروب ہوگی، پروسیکیوشن ہوگی اور اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ دلائل پیش کیے جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے 62-63 کی کارروائی ہوتی دیکھ رہے ہیں عمران خان کے خلاف؟ بالکل بھی نہیں. یہ 62-63 کا کیس ہی نہیں ہے. وہ تو صرف 62-63 کا کیس تو ہے کہ وہ فالس ڈیکلریشن دینے کے اوپر. پہلی بات تو یہ کہ یہاں کوئی ڈیکلریشن نہیں دیا ہوا. یہاں ایک جو اس کے اندر ہی پرووائڈڈ ہے اس قانون میں، پولیٹیکل پارٹیز کا آرڈر ہے، اس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ اس کا جو جس وقت وہ اس کی تمام جو ہے وہ اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تیار کرے گا، اور اس میں جو ہے وہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اکاؤنٹ سائن کر کے جمع کرائیں گے. اب یہ انٹرکیسی جو ہیں وہ اس نے ساری بنائی ہیں. اگر اس میں عمران خان نے سائن کیے ہیں ایز پارٹی ہیڈ تو وہ کوئی فالس ڈیکلریشن کے اوپر نہیں کیے، کیونکہ اس نے کوئی چیز چھپائی تو ہے نہیں ہے، ڈسکلوز کی ہوئی ہے ہر چیز. ہر ایک بندے کا نام جو ہے تھاؤزنڈس میں جو پاکستانی تھے جنہوں نے فنڈ دیے تھے وہ سب کے نام وہاں پہ اس کے اندر مینشن ہے. کوئی چیز اس کے اندر چھپائی نہیں ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، یہ کوئی ڈیکلریشن نہیں ہے جو جس کا ذکر جو ہے 62 آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر دیا ہوا ہے. یہ وہ بات نہیں ہے بالکل بھی. اس لیے کوئی اس میں اور کوئی اس کا بینیفیشری نہیں ہے. اس فالس اسٹیٹمنٹ کو اگر کہہ دیں کہ یہ فالس اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے یا سائن کی ہے، یہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے، تو عمران خان اس کا بینیفیشری نہیں ہے. کیونکہ کہیں یہ کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ عمران خان نے اس پیسے میں سے ایک دھیلا جو ہے وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کیا ہے اور یا اپنے پاس رکھ لیا یا اسے جائیدادیں بنائی ہیں. نہ انہوں نے یو کے میں نہ پاکستان میں کہیں اس سے کوئی جائیداد نہیں بنائی ہے، جیسے واقعی ایمبیزلمنٹ کر گئے ہیں یہ نواز شریف فیملی وغیرہ کر گئے ہیں. یہ اس لیے یہ بالکل اس سے مختلف چیز ہے. اس 62-63 آرٹیکل بالکل اپلائی نہیں کرے گا اس کو. یہ بتائیے سر کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کو اب جو بھی فیصلہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو عمران خان والا تو ظاہر ایک معاملہ ہو گیا، ادر دین دیٹ پارٹی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے، نشان ضبط ہو سکتا ہے، پارٹی کے ساتھ کس قسم کا ٹریٹمنٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا فورس سی کر رہے ہیں آپ؟ یہ انہوں نے اب ایک نمائندہ اپنا جو ہے نا وہ جو ہے وہ بھیجا ہوا تھا، وہ کیا نام ہے ان کا، جو ریٹائرڈ سیکرٹری ہے الیکشن کمیشن کا، کشور اس کا نام قمر دلشاد جو ہے نا وہ میرے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کا اب پیڈ امپلائی ہے. وہ اس قسم کی باتیں کرتا پھر رہا ہے کہ جی ان کا سمبل بھی واپس ہو جائے گا، ان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی. کس بات کی پابندیاں لگ جائیں گی؟ اور جو فراڈ کر کے بھاگ گئے ہم تو ان کے اوپر بھی پابندیاں نہیں لگا سکے. اور جو ایک آنس آدمی جس نے ایک دھیلے کا بھی ایمبیزلمنٹ نہیں کی ہے اور یہ اس کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک بیسیکلی کیس جو ہے یہ ہے جو آپ کہیں کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے.
یہ کیس تو ہے کہ جو انہوں نے ایک جو ممنوع فنڈ کا یہ کیس ہے جو ریکارڈ کے اوپر بھی تھا. پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا یہ میٹر تھا. پروہیبیٹڈ فنڈنگ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کانفسکیٹ کر لیتے ہیں, آپ کو واپس کرنے پڑتے ہیں اگر ثابت ہو جائے تو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو شو کاز نوٹس اس نے دیا ہے اس میں صرف پروہیبیٹڈ فنڈنگ کی بنیاد پہ اس نے ان کو شو کاز نوٹس دیا, وہ پارٹی کو دیا کہ یہ پیسے واپس کرنے کے لیے. یہ فرمائیے گا اویس صاحب کہ اب تحریک انصاف کے پاس کون سی آپشن ہے؟ ظاہر فیصلہ آیا, ایک پارٹی خوش ہوتی ہے ایک ناراض ہوتی ہے, لیکن ہر پارٹی اس کو اپنے علیحدہ یا اگلے فورم کے اوپر چیلنج کرنے کا حق رکھتی ہے. پی ٹی آئی بھی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا یا اس سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. کوئی آپشنز ان کے پاس ہیں؟ کیا کریں گے پاکستان تحریک انصاف والے, یا ان کو گورنمنٹ ہی یہاں پہ لے کر جائے گی اور اسی کو وہ ریبٹل کریں گے اس کا؟ دیکھو جی, وہ تو پھر اگلی کورٹ ہے. ابھی تو ہائی کورٹ میں وہ ایک ریٹ کر رہے ہیں, پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے. وہ الگ بات ہے, وہ جو عدالت کا تو فیصلہ جو ہوگا, لیکن جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ عدالت جو ہے وہ قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے سپریم کورٹ سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, یا ہائی کورٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی دھاندلی کریں گے جو دھاندلی جو ہے الیکشن کمیشن نے کی ہے. یہ تو وہ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کیس فٹ کر دیا اس نے بالکل. وہ دور دن نہیں ہے جس دن یہ اٹھا کے باہر پھینکے جائیں گے. آخری سوال یہ فرمائیے گا احمد صاحب کہ قومی اسمبلی میں آج جو ہے وہ نیب کا دوسرا ترمیمی بل پیش کیا گیا, اس کو منظور کر لیا گیا. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بل کس حد تک افیکٹو ہوگا, اور یہ جو بل پیش کیا گیا اور اس کو منظور کر لیا گیا ہے, اس کے پیچھے اصل ریزنز آبجیکٹو کون سے ہیں جو حاصل کرے گی حکومت؟ دیکھیے, وہ جو جتنی امینڈمنٹ انہوں نے نیب کے اندر کی ہیں وہ ساری کی ساری ایک سچویشن کو سامنے رکھ کے یہ جو کرمنل کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے, جن سب کے اوپر جو ہے ایمبیزلمنٹ کے اور قومی خزانے کے لوٹنے کے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے جائیدادیں بنانے کے کیس ہیں, یہ ان سے بچ کے نکلنا چاہتے ہیں. یہی امینڈمنٹ کی ہیں انہوں نے. ساری دنیا میں وائٹ کالر کرائم کے اوپر جب فائنانشل کرائم کا ان کے اوپر چارج لگتا ہے تو اونرس ٹو پروو جو ہے وہ ایکیوز کے اوپر ہوتا ہے. انہوں نے وہ جو ہے وہ الٹا کر دیا کہ نہیں جی یہ جو ہے یہ نیب ثابت کرے گی کہ یہ ان کے اوپر انہوں نے کیا لوٹا یا کہ انہوں نے جائیداد کیسے بنائی. یہ یہاں سے سب الٹ کر گئے سب کچھ. یہ سب لیجسلیشن تو ان کی جب تک یہ حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کانسپریسی کے ذریعے ایک جن انداز میں آ کے انہوں نے حکومت سنبھال لی ہے, جس دن جائیں گے یہ سب قانون ٹوٹ جائیں گے. یہ اکبر اعظم تھا نا جو انڈیا کا ایمپرر تھا, اس نے دین الہی بنایا تھا. وہ دین الہی جو ہے اس کی ڈیتھ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا. اسی طرح یہ قانون سازی ان کے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ قانون کی بنیادی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتی. بہت شکریہ جی. پروگرام میں ہمیں احمد اویس صاحب نے, سینئر قانون دان ہیں, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ کو حالات حاضرہ سے یوں ہی آگاہ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.